अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सिलसिलेवार सीरीज़ चल रही है वो है अक़ायद व आमाल की इस्लाह। यानी एक सिलसिलेवार हम जो मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो वक्तन और फ़ौक़तन हम अपनी यानी अक़ायद की भी इस्लाह करते हुए आ रहे हैं और आमाल की भी इस्लाह करते हुए आ रहे हैं। यानी अक़ीदे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होती है उस सिलसिले में भी गुफ्तगू करते हुए आते हैं, और आमाल के अंदर जो हमारे अंदर जो बिगाड़ पैदा होती है तो उसके सिलसिले में इस्लाह अक़ायद व आमाल एक सिलसिलेवार हमारी सीरीज़ चल रही है। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मौजू है इख़लास और नीयत, यानी नीयत को खालिस करना। यानी कोई भी काम अगर इंसान करता है, बंदा करता है, या नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखता हो, ज़कात भी देता हो, खैर खैरात भी करता हो, अलगर्ज़ जो भी वो अमल करता है उस अमल के अंदर बंदे की नीयत कितनी खालिस है, उस अमल के पीछे अल्लाह तबारक व तआला बंदे की नीयत को देखता है। तो नीयत इख़लास, यानी कोई भी काम हो वो इख़लास के साथ रज़ाए इलाही की खातिर किया जाए। यानी आज मौजूदा ज़माने में हम देखते हैं कि हम जो अमाल कर रहे हैं आज तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह है लोग भी, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं। बाज़ लोग तो वो है कि नाम व नमूद के लिए, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए और अपने चर्चे के लिए, तो लिहाजा उसमें दिखावा, रिया, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हाल हो जाती हैं। तो वो मकसूद भी क्या होता है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा नहीं होती, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल नहीं किया जाता, बल्कि जो है बाज़ दफ़ा दुनिया के अंदर मकाम मर्तबे को हासिल करने के लिए या इज़्ज़त को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो वो अमल जो इख़लास के साथ जो अमल किया जाता है वही अमल बारगाह इलाहिया में कबूल भी होता है और बंदे की बख्शिश का ज़रिया भी बन जाता है। जिस अमल के अंदर रिया हो, दिखावा हो, नामो नमूद हो, शोहरत हो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको अता कर देता है, आखिरत में उसके लिए कोई जज़ा, कोई अज्र, कोई सवाब नहीं मिलता। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, आज इस मौजू पर मैं जिस हदीस मुबारका का ज़िक्र कर रहा हूँ वो बहुत जो है मशहूर हदीस है, और कई आइम्माए हदीस ने अपनी कुतुब हदीस में इस हदीस को पहली हदीस के तौर पर उन्होंने नकल फरमाया। यानी पहली हदीस से, यानी हदीस के किताब के अंदर पहली हदीस इसको जो है ना जगह अता फरमाई इस हदीस मुबारका को। और हम मदरसे सवाहिया के अंदर, मसाजिद के अंदर भी जब 40 अहादीस हमको याद करवाई जाती थी, उस वक्त में भी जो 40 अहादीस में जो पहली हदीस हमें याद दिलवाई जाती थी वो ये हदीस थी। क्या हदीस है? जिसके रावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सव्वद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या सरकार ने क्या फरमाया? इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम कामों का, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर मुनहसर है। यानी और एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लका अज्रु मा नवैतु, तेरी जैसी नीयत होगी वैसा ही फल, यानी वैसा ही अज्र सवाब तुझको अता फरमा दिया जाएगा। तो पता ये चला कि बंदा जो है, जो भी अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ना बंदों के आमाल को देखता है, ना उनके सूरतों को देखता है, बल्कि उनके कल्ब को देखता है, उनके दिल की तरफ अल्लाह की नज़र होती है कि वो अमल जो कर रहे हैं उस अमल में कितने खालिस मुखलिस थे वो, यानी उस अमल में कितना इखलास था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के ना चेहरों को देखता है, ना सूरतों को देखता है, अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अमल के पीछे जो बंदे की नीयत होती है उस नीयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। तो गोया जो है बंदों को ये तालीम दी जा रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने अमाल के अंदर नीयत को खालिस कर लो, नीयत को दुरुस्त कर लो, और खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर तुम अमल किया करो। तो जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो अमल में इखलास होता है। तो लिहाजा जो है आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है हदीस मुबारका में, सरकार दो आलम ने जो ज़िक्र फरमाया वो ये कि बंदा जो है अपनी नीयत को खालिस कर ले। नीयत जितनी खालिस होगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो अमल उसका मकबूल होगा। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जो कई अइम्माए हदीस ने जब इस हदीस की शरह फरमाई इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो इसमें जो है इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि
اس حدیث میں جو ہے نیت کا بیان ہے، اور اسلام کے بجا احکام کی بجا آواری 3 طرح سے ہوتی ہے۔ اسلام کے احکام کی جو بجا آواری ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک قول کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک فعل کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایک نیت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قول، فعل اور نیت، تو آپ آگے فرماتے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لہٰذا نیت جو ہے ایک تہائی اسلام ہے، فرمایا نیت جو ہے 1/3 اسلام کا تہائی حصہ جو ہے وہ نیت ہے، فرمایا۔ تو اسلام کے جو احکام کی بجا آواری وہ 3 چیزوں پر ہے، قول، فعل اور نیت۔ اور نیت کیا ہے؟ اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے، فرمایا، ایک تہائی اسلام ہے، فرمایا۔ تو آئیے معزز ناظرین سامعین، اس بات کو پتہ چلا کہ نیت کا کس قدر اہمیت ہے، یعنی عمل سے زیادہ جو ہے بندے کی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ آئیے، اور ایک روایت میں جس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو کتاب ہے الزہد ابن مبارک میں، یہ جو ہے نا اس کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب فرشتے ہوتے ہیں جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں، عمل لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کا کوئی عمل جب فرشتے لکھتے ہیں، جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، تو فرشتہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس بندے کے اتنے اعمال ہیں، کسی بندے کے اعمال کو جب فرشتہ لکھنے والا مامور ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ فرشتہ یہ خیال کرتا ہے اس بندے کے کتنے اعمال ہیں، یعنی اعمال صالحہ کا ایک ذخیرہ اس بندے کے جو پاس موجود ہے۔ جب یہ فرشتے نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس بندے کے اتنے کثیر اعمال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف وہی فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، تم میرے بندے کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص نہیں تھا۔ فرشتے کو اللہ فرماتا ہے تم اس کے عمل کثیر کو دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو اتنے عمل اس نے کیا، اتنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، تم اس کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، لیکن تم اس کے دل سے باخبر نہیں ہو، بلکہ تم دل سے اس کے بے خبر ہو، اس کے دل کے احوال کو میں جانتا ہوں۔ تم اس کے اعمال لکھتے ہو، اس کے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کہ تم لکھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن سن لو تم اس کے دل سے باخبر نہیں ہو، میں اس کے دل سے باخبر ہوں۔ یہ بندہ عمل کرنے میں مخلص نہیں تھا، اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، اگرچہ کہ اس کے پاس اعمال صالحہ کا ایک کثیر ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا عمل کے اندر اخلاص موجود نہیں تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس کے نام کو جو ہے نا سجین، 7 زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جو شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے اس کا نام اس جگہ پر لکھ دیا جائے، 7 زمین کے نیچے اس کا نام کو لکھ دیا جائے۔ اور اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، یعنی فرشتے اعمال لے جاتے ہیں بارگاہ الہیہ میں، لوگوں محفوظ پہ رکھ دیتے ہیں جا کر بندے کے اعمال کو، تو ایک بندے کے اعمال کو فرشتے جو ہے حقیر جانتے ہوئے اس کو لے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ہے وہی فرمائے گا اور کہے گا کہ تم جو ہے میرے بندے کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، تم میرے بندے کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، اور اگرچہ کہ اس کے عمل کم ہیں، فرشتے کیونکہ جو ہے نا اس کے عمل کو لے جا رہے ہیں تو حقیر جانتے ہیں، بڑے کم عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں فرشتوں پر تم اس کے عمل کے لکھنے پر مامور ہو، لیکن سنو اگرچہ کہ اس کے عمل قلیل ہیں لیکن اس کے دل سے میں باخبر ہوں، لیکن یہ شخص کے جو اعمال ہیں اگرچہ کہ کم ہے لیکن یہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص والا تھا، مخلص تھا، اس نے میری رضا کی خاطر عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو جو ہے 7 آسمان کے نیچے جو مقام ہے علیین، اس مقام پر جو ہے نا لے جا کر اس کے نام کو وہاں پر لکھ دو۔ فرمایا گیا تو اس کے نام کو وہاں پر لکھ دیا جاتا۔ اب اس حدیث کا خلاصہ یہ، جس کو امام عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس بات کو لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے زیادہ جو عمل کرتا ہے، یہ بندے کے اندر اخلاص نہ ہو تو زیادہ عمل والا پھنس گیا، اور جو کم عمل والا ہے مگر اس کے اندر اخلاص تھا، نیت خالص تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ عمل والا پھنس گیا اور تھوڑے عمل والا، قلیل عمل والا وہ بخشا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کثیر عمل بندے کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ بندہ کس حسن خوبی کے ساتھ اعمال کو سر انجام دیتا ہے، یعنی اعمال کی کثرت کام آنے والی نہیں ہے، اعمال اگرچہ کہ قلیل ہوں لیکن اس کے اندر اخلاص ہو یہ کام آنے والا ہے۔
عمل کے اندر حسن و خوبی دیکھی جاتی کہ کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ بندہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایکم احسن عملا، ہر وہ اعمال، ہر وہ عمل اخلاص کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ تو اعمال کثیر ہونا یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، مگر اخلاص ہونا اس عمل کے اندر، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، میرا نام ہو، میرا چرچا ہو، یہ تمام چیزیں اخلاص کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگرچہ کہ عمل قلیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اعمال اگر کثیر ہوں، اگر اخلاص نہ ہو، وہ عمل میں مخلص نہ ہو، اس کا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے، اس کی بخشش و مغفرت بھی نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے اور ایک روایت میں، اور یہ حدیث کے بعد میں آپ کو ایک قول بھی نقل کرتا ہوں جس کو امام محمد الغزالی نے اس کو اپنی کتاب احیاء علوم میں نقل فرمایا۔ وہ قول کیا ہے؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہیں، تصوف کی اصطلاحی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی رضائی بیٹے ہونے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے، فرمایا اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے، فرمایا۔ اب اس یعنی قول کی جو شرح ہے، احیاء علوم کی جو شرح ہے، علامہ سید محمد بن محمد الحسینی الزبیدی، آپ جو ہے احیاء علوم کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو جنت میں رکھے گا اس کے عمل کی وجہ سے نہیں رکھے گا۔ اگر عمل کی وجہ سے بندہ اگر جنت میں رہتا یا تو اس کو جو ہے اس کی اعمال کی اجر و ثواب کی ایک مدت کے بعد وہ جنت سے نکل جاتا، یعنی اجر و ثواب دگنا مل جاتا، تو اس کا ایک وقت ہوتا جنت میں رہنے کا۔ لیکن فرمایا گیا کہ بندہ جو ہے جنت میں جو ہمیشہ رہے گا، عمل کی بنیاد پر نہیں رہے گا بلکہ وہ نیت کی وجہ سے جنت میں رہے گا۔ تو جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر کوئی جنت میں ہمیشہ رہتا ہے، وہ عمل کی وجہ سے نہیں رہتا بلکہ وہ اچھی نیت کی وجہ سے رہتا ہے، اخلاص کی وجہ سے رہتا ہے، اچھی نیت کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، ہر عمل کے پیچھے نیت خالص ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ بندہ جتنا اپنے عمل میں مخلص ہوگا، سچا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ آئیے میں امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بڑی مشہور و معروف جو کتاب ہے آپ کی رسالہ قشیریہ، رسالہ قشیریہ کے اندر جو ہے ایک واقعہ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو قلم بند فرمایا کہ معلوم ہے آپ کو خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کون نہیں جانتا، بڑے مشہور و معروف بادشاہ گزرا ہے۔ ان کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون جو بیوی تھی، تو زبیدہ خاتون کے انتقال کے بعد کسی نے جو ہے نا خواب میں دیکھا اور زبیدہ خاتون سے پوچھا کہ زبیدہ خاتون بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا کیا تیرے ساتھ؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بخشش فرمائی؟ کیونکہ بعضوں کا یہ خیال تھا کہ زبیدہ خاتون نے جو کام کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ کام کیا تھا کہ آپ نے جو ہے نہر زبیدہ بنوائی تھی، یعنی بغداد سے مکۃ المکرمہ تک پانی کی جب مشکلات تھی تو آپ نے بغداد سے مکۃ المکرمہ تک جو ہے ایک پانی کی نہر آپ نے بنوائی تھی، کھدوائی تھی، ایک راستہ بنوایا تھا۔ آج بھی جو ہے وہ نہر سوکھی ہے لیکن وہ راستہ آپ کو آج بھی جائیں گے تو آپ کو حرم شریف کے جو علاقہ ہے وہ مقام، وہاں پر آپ کو زبیدہ خاتون کی جو ہے نا وہ نہر بھی آپ کو نظر آئے گی۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ نہر جو بنائی تھی کیا اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرمائی؟ تو زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت جو ہے میری اچھی نیت کی وجہ سے فرمائی، میری اچھی نیت کی وجہ سے فرمائی۔ تو وہ جو ہے اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت زبیدہ خاتون کی حیات میں جب آپ نے یہ نہر بنوائی تھی تو اس نہر کے بنوانے کے بعد جو ہے ایک اس کے بعد میں ایک پورا حساب و کتاب ہونے کے بعد ایک بہت بڑا ذخیرہ، ایک رجسٹر اور ایک بہت بڑی فائل جو ہے نا اس پر جو خرچ ہوا تھا تو وہ سارا خرچ کیا ایک پورا حساب و کتاب، ایک بہت بڑی دستاویزات، ایک بہت بڑی فائل جو ہے لا کر جو ہے زبیدہ خاتون کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ تو زبیدہ خاتون نے اس وقت میں جب وہ سامنے لایا گیا، وہ رکھ دیا گیا اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ وہ
عددی تخمینہ ہے، جو لاگت ہے، جو مال کے جو خرچ ہے، جو اس نہر جو بغداد سے لے کر جو ہے نا جو مکہ المکرمہ تک جو بنوائی گئی وہ نہر کا خرچ ہے، وہ پورا کتنا ہوا؟ تو زبیدہ خاتون نے فوراً لیے اس کو آگ کے حوالے کر دیا، اس کو جلا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ تو لینا تھا، تو فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا، مجھے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فرمایا کہ میں نے جو کیا بس اللہ جانتا ہے، میں نے اس کی رضا کی خاطر کیا۔ فرمایا اس کا جو اجر ملے گا تو وہ مزدوروں کو ملے گا۔ فرمایا انہوں نے کام کیا، اور آگے فرمایا میں تو فقط نیت کے ساتھ اس کو بنا دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیت خالص کر لینا چاہیے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا کام، اور اتنا بڑا کام کے بعد وہ خرچ کی اس فائل کو زبیدہ خاتون نے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا بس۔ تو فرماتے ہیں کہ بس نیت خالص تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد کسی کو خواب میں بتا دیا، زبیدہ خاتون کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو میں اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ ہم ہر جو بھی کام کریں، عبادات کیوں نہ ہو، نماز ہی پڑھ رہے ہوں تو فقط اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی جائے، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس لیے نماز نہ پڑھے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہر وہ عمل زندگی میں جو کام کریں فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں۔ ایک سیرت کے باب میں نے ایک بات پڑھی تھی، مجھے خیال نہیں حوالے کا، لیکن وہ واقعہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر کوئی جو ہے مانگنے کے لیے آتا، کوئی سائل آتا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ کو بلاتی اور اس سائل کو کچھ عطا کر دیتی، دے کے بھجا دیتی۔ وہ خادمہ وہ جا کر جو ہے وہ سائل کو عطا کر دیتی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ سائل وہ محتاج جو لے لیتا، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دے کے بھجاتی تھی وہ لے لیتا، دعائیں دیتا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دعا اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کر دیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ خادمہ نے پوچھا ام المومنین کیا معاملہ ہے کہ جو ہے ایک سائل آتا ہے، مانگتا ہے، اور آپ مجھے دے کے بھجا دیتی ہیں، اور آپ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ سائل لے کر جب دعا دیتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے تو آپ جو ہے نا اس کے وہی دعا اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کر دیتی ہے، وہی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں کر دیتی ہے، وہ جو دعا کرتا ہے وہی دعا اس کے حق میں کر دیتی ہے۔ کیا معاملہ؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جو دعا اس کے حق میں کی، میں وہ دعا، میری دعا اس کی دعا کا بدل ہو جائے، برابر ہو جائے، میری دعا اس کی دعا کے برابر ہو جائے، بدل ہو جائے اس کی، اور میں نے جو کچھ دیا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ بروز محشر اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں لے لوں۔ یعنی وہ جو محتاج، وہ جو سائل لے کر دعا کیا اور وہی دعا میں نے اس کے حق میں کر دی، یہ دعا وہ دعا کا بدل بن جائے، اور میں نے جو کچھ دیا ہے اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین بروز محشر مجھ کو عطا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کے اندر اخلاص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، ہر وہ کام اللہ اس رسول کی رضا کی خاطر ہو، اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، عمل میں اخلاص ہو، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موجودہ وقت میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر ہم کتنے سچے ہیں، کتنے مخلص ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر کتنا اخلاص اور خوش و خضوع ہے ہمارے اندر۔ دیگر جو معاملات ہمارے ہیں کہ اس کے اندر بھی کتنا اخلاص ہمارے اندر موجود ہے، خلوص نیت کے ساتھ کام کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ تو یہ ضروری وقت ہے کہ آج ہم یعنی اپنے جائزہ لیتے ہوئے 2022 گزر گیا، 2023 کے اندر ہم آ چکے ہیں، 22 کے اندر جو معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھنا کہ ہم نے جو ہے نا عباداتیں کی، اور کتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی، اور کتنا ہم نے احکام پر عمل آوری کی، کتنا ہم نے جو ہے نا قرآن و سنت پر چلا۔ ہم اس کا جائزہ لے کر جو ہم سے ہونے والی جو کوتاہیاں 2023 کے اندر وہ کوتاہیاں کو ہم ختم کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ رجوع ہو جائیں، اور عمل کے اندر اخلاص ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہر وہ عمل کریں تو اس نیت کے ساتھ ہو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، دوسرا کوئی اور چیز نہیں، کسی کی تعریف نہ ہو، کسی کی واہوائی نہ ہو،
اس غرض سے نہ ہو بلکہ اللہ کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، تو عمل میں ہم مخلص ہو جائیں، عمل میں خالص ہو جائیں، کیونکہ احادیث میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے متعلق بہت سی آیات اور احادیث میں آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اخلاص کی تعلیم دی ہے، نیت کو خالص کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو آج کا یہ وقت ہمارے لیے اپنے محاسبے کا، جائزے کا وقت ہے، اور اپنے اندر اخلاص اور نیت کو خالص کرنے کا وقت ہے۔ یہ چند ضروری باتیں آج کے موجودہ وقت کے تقاضے کے تحت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تسبیح دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص نیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔